अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं अली हैदर। पाकिस्तानी सियासत में जो इंटरोगेशन साइन है सवाल का, आजकल हर किसी को वही दिखाई दे रहा है। मेरा सवाल ये है, जो कि हर पाकिस्तानी का और ख़ास तौर पर नून लीगियों का सवाल है, कि तुब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ साहब को ज़मानत मिल भी गई तो वो इलाज के लिए बैरून मुल्क ना जा सकें अगर, तो तब क्या होगा? ये भी अपने आप में एक बड़ा अहम सवाल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को तिब्बी बुनियादों पर अगर ज़मानत मिल गई तो वो इलाज के लिए बैरून मुल्क जा सकेंगे या नहीं। ये रिमार्क्स आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि जिनका ट्रायल हो रहा है वो भी वापस नहीं आए। इसहाक डार की मिसाल हमारे सामने है। सजा याफ्ता कैसे वापस आएगा? एक आदमी को जेल हो चुकी है, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जमानत के बाद अगर बाहर चला जाता है तो वापस आएगा? कोई अदालती मिसाल है कि सजा याफ्ता शख्स को बैरून मुल्क जाने दिया जाए? किसी फैसले पर पहुंचने से पहले सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ना चाहती है, यह भी आज अदालत में कहा गया। और अब नाजरीन 26 मार्च को यह केस दोबारा सुना जाएगा। आज चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। नवाज शरीफ साहब के वकील ख्वाजा हारिस ने तिब्बी रिपोर्ट्स अदालत में पेश की और कहा कि तमाम रिपोर्ट्स में डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ की तबीयत खराब बताई है। ख्वाजा हारिस ने बताया कि 15 जनवरी को नवाज शरीफ ने बाजू और सीने में दर्द की शिकायत की, जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि 15 जनवरी से पहले नवाज शरीफ की सेहत कैसी थी। अदालत दर्द से पहले और बाद की रिपोर्ट्स का मवाजना करेगी। ख्वाजा हारिस ने कहा कि नवाज शरीफ के लिए 5 मुख्तलिफ मेडिकल बोर्ड्स बनाए गए। चीफ जस्टिस ने पूछा बोर्ड ने किस शरियान के बंद होने का जिक्र रिपोर्ट में नहीं किया। ख्वाजा हारिस ने बताया कि तीसरे बोर्ड ने रिपोर्ट में खून की रवानगी ठीक न होने का जिक्र किया और सीनियर डॉक्टर्स का बड़ा बोर्ड बनाने की सिफारिश की। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि मरीज अहम हो तो डॉक्टर्स एक की जगह 10-10 टेस्ट कराते हैं, शायद इसलिए डॉक्टर्स ने बड़ा बोर्ड बनाने का कह दिया। पहली रिपोर्ट में नवाज शरीफ की उम्र 65 जबकि दूसरी में 69 साल है। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ की उम्र 4 साल बढ़ा दी है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ ने तमाम बीमारियों के साथ बड़ी मसरूफ जिंदगी गुजारी। उन्होंने इंतखाबी मुहिम भी चलाई, जलसे जुलूस रैलियों के साथ ट्रायल भी उन्होंने उसका सामना किया। देखना चाहते हैं कि इस वक्त भी उनकी तिब्बी हालत क्या ऐसी ही थी जब वो जलसे जुलूस कर रहे थे? मर्ज पहले जैसा है या फिर बिगड़ गया? ख्वाजा हारिस ने बताया कि लंदन के डॉक्टर्स डेविड ऑर्मलांस नवाज शरीफ का इलाज कर रहे थे। उनको 7 स्टंट्स डल चुके हैं, 2 बार ओपन हार्ट सर्जरी भी हो चुकी है। नवाज शरीफ ने कभी पाकिस्तान में इलाज न करवाया और न ही यहाँ के डॉक्टर्स को वो जानते हैं। अपनी जिंदगी किसी अनजान डॉक्टर के हाथ में नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, हम जानते हैं नवाज शरीफ का इलाज लंदन में हुआ था। अदालत ने कहा कि 29 जुलाई से नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट का जायजा लेना शुरू करते हैं। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर चुकी है। आज की समाअत के बाद अब लग तो यही रहा है कि नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर रिहाई मिल भी गई तो इलाज के लिए बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे, जो उनकी ख्वाहिश है। ऐसे में इनके पास क्या ऑप्शंस हैं? हुकूमत इन्हें पाकिस्तानी अस्पतालों में इलाज की पेशकश कर चुकी है, जहां दिल करे आप इलाज करवाएं, जिसका उन्होंने इनकार अब तक नहीं किया। अब जमानत मिल भी गई तो वो किस अस्पताल से इलाज कराएंगे, और जमानत नहीं मिलती अगर, तो फिर इनका लाहेअमल क्या होगा? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। सर, 5 जजेस, वही 5 जजेस जब मियाँ साहब नाअहल होते हैं पनामा वर्डिक्ट के बाद, तो मियाँ साहब तकरीरों में कहते थे क्या ये 5 जजेस अहल हैं कि मुझे नाअहल करें? उन्हीं ऑनरेबल 5 जजेस में से एक ऑनरेबल जज जो कि इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनके पास आपकी जमानत का सर केस लगा हुआ है। क्या अभी भी आपको अदालत पर उतना ही एतमाद है, या उस वक्त जब आपका एतमाद शेक हो गया था पोस्ट पनामा वर्डिक्ट, अब आपके एतमाद का जो लेवल है मौजूदा बेंच पे जिसके पास जमानत की पिटीशन गई हुई है, वो क्या है? देखिए, एतमाद अदालतों पर होता है, शख्सियात पर नहीं। और जब वो शख्स अदालतों पर एतमाद खो बैठे जो 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रहा हो, फिर आम आदमी क्या सोचेगा? इसलिए हमने हमेशा अदालतों के फैसलों का एहतराम भी किया है, इम्प्लीमेंट भी किया है, और यही कानूनी रास्ता है
علاج کے لیے جس کو ہم نے اپنایا ہے. تو اس میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں ہے, کوئی اور بات نہیں ہے. ایک سمپل پٹیشن ہے عدالت کے سامنے, عدالت اس پر فیصلہ کر دے گی. بالکل. تو ابھائی صاحب, کیا نون لیگ کے کارکنان یا آپ جیسے لیڈران کے درمیان یہ رائے پائی جاتی تھی کہ اب جن آنریبل چیف جسٹس کے پاس یہ کیس گیا ہوا ہے وہ پیناما بینچ کا بھی حصہ تھے, تو اس بینچ پہ ان آنریبل چیف جسٹس پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا جائے؟ گو کہ آپ نے ایسا نہیں کیا, لیکن کیا یہ رائے پائی جاتی تھی آپ کی جماعت میں؟ نہیں, ایسی کوئی رائے کم از کم میرے سامنے نہیں آئی. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پٹیشن عدالت کو کی جاتی ہے, شخصیات کو نہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. آگے بڑھتے ہیں سر. اگر میاں صاحب کی ضمانت, دو سینیریوز ہوں گے نا سر, ضمانت ہو جائے گی یا نہیں ہوگی, ہم دونوں کو بارے بارے ڈسکس کرتے ہیں. ضمانت ہو جاتی ہے لیکن گورنمنٹ ای سی ایل سے نام نہیں نکالتی, تو پھر آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیں, اگر عدالت اجازت دیتی ہے علاج کی, بیل ایکسیپٹ کرتی ہے, پٹیشن ایکسیپٹ کرتی ہے اور بیل ہو جاتی ہے, تو اس میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو رکاوٹ بننا چاہیے. یہ صرف ایک سیاسی معاملہ نہیں ہے یا بالکل سیاسی معاملہ نہیں ہے, ایک علاج کا معاملہ ہے. اور میاں صاحب کوئی فلائٹ کا رسک نہیں ہے کہ وہ ملک سے بھاگ جائیں گے. وہ تو ملک سے باہر تھے, وہاں سے آ کر جیل گئے. تو امید ہے کہ حکومت ظرف کا مظاہرہ کرے گی. اچھا, اور دوسرا سیناریو اب اسد صاحب یہ کہ اگر ضمانت نہیں ہوتی تو پھر یہی وہ اسپتال ہیں, یہی وہ پاکستان کے ادارے ہیں جہاں پہ میاں صاحب کو, جن پہ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے علاج تو کرانا پڑے گا. اب جو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا علاج نہیں کرواؤں گا, اس ضد کو یا اس اصرار کو وہ قائم تو نہیں رکھ سکتے, بالآخر علاج تو کروانا ہی پڑے گا. تو پھر کیا انہی اسپتالوں میں انہی ڈاکٹر سے علاج کروائیں گے؟ دیکھیے, انہوں نے اپنا ریکارڈ محفوظ کروایا ہے اس سلسلے میں. ان کی ایک رائے ہے, ہم اس رائے کا احترام کرتے ہیں اور وہ رائے درست ہے, کیونکہ جس ڈاکٹر نے آپ کا پچھلے 8, 10, 12 سال علاج کیا ہو, اسی سے علاج کرانا بہتر ہوتا ہے. اور یہ ہر مریض کا حق ہوتا ہے کہ جس سے مرضی علاج کروائے. لیکن مجبوری بھی ایک ہوتی ہے نا عباس صاحب, اگر آپ اس نام ای سی ایل میں ہے, ضمانت اگر فرض کریں نہیں ہو پاتی, دونوں سیناریوز ہیں نا سر, نہیں ہو پاتی, تو پھر چاہتے نہ چاہتے ہوئے یہ پٹیشن کی شاید ضرورت پیش نہ آتی. اور بھی طریقے, ایڈمنسٹریٹو طریقے بھی ہوتے ہیں علاج کروانے کے. تو بہرحال وہ حکومت کی آپشن تھی, انہوں نے اس کی بات کی اجازت نہیں دی اور اس کے بعد عدالت کا رجوع کرنا پڑا. تو یہ معاملات اس وقت دیکھے جائیں گے کہ اگلی حکمت عملی کیا ہوگی. کیا نون لیگ سر کوئی احتجاج بھی کرنا چاہتی ہے, احتجاجی تحریک بھی چلانا چاہتی ہے, مگر میاں صاحب کی ضمانت کے فیصلے تک رکی ہوئی ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی نے تو اندیا دے دیا, وہ ایک لانگ مارچ کا ارادہ رکھتے ہیں, ٹرین لانگ مارچ کا. دیکھیں, میں نے پہلے بھی ہمیشہ کہا ہے کہ جو بھی احتجاج ہو, اگر اپوزیشن نے کرنا ہے تو وہ اس کا مل کر صلاح مشورہ ہوتا ہے, اور ایسا کوئی صلاح مشورہ ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی خود سے اپنے تئیں احتجاج کر رہی ہے, نون لیگ سے اس سلسلے میں کوئی مشورہ نہیں کیا گیا؟ کم از کم میری نالج میں ایسا مشورہ نہیں ہے, اور نہ ہی میں نے یہ سنا ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی لانگ مارچ کرنا چاہتی ہے. دوسری اہم چیز سر, ابائی صاحب, آپ کو یعنی آپ سے مراد آپ کی جماعت کو اور میاں صاحب کو خود بھی یہ لگتا ہے کہ ان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے, نیب کے کیسز ہوں یا موجودہ جو کرائسس ہیں, اس میں پاکستان تحریک انصاف کا ہاتھ ہے, اور اگر ایسا ہے تو پھر یہ بھی بہت کم امکان ہوگا کہ آپ کو ضمانت اگر مل بھی جائے تو آپ کا نام ای سی ایل سے تحریک انصاف کی حکومت نکال دے. اگر ایسا وہ نہیں کرتی, نام نہیں نکالتی, تو آپ کیا کریں گے؟ کس طرح سے پریشرائز کریں گے, کس طرح سے مجبور کریں گے حکومت کو کہ میاں صاحب کی علاج کی خاطر ان کا وہ نام ای سی ایل سے نکالیں؟ دیکھیں, حکومت جو ہوتی ہے, کچھ ٹریڈیشنز ہوتی ہیں سیاست میں, کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں. اگر عدالت اجازت بیل دیتی ہے تو وہ بیل دیتی ہے کہ آپ کہیں بھی علاج کروا لیں.
اگر حکومت میں یہ ظرف نہیں ہے کہ وہ ECL سے نام ہٹا دے تو پھر عدالت کو رجوع کرنا پڑے گا اس سلسلے میں بھی. ٹھیک ہے، دوبارہ عدالت کے پاس ہی جائیں گے تاکہ ECL سے نام نکل جائے، کیونکہ سر ان کا ایک نعرہ ہے نا، ایک سلوگن ہے جس کو بار بار دہراتے ہیں عمران خان صاحب کہ وہ کوئی NRO نہیں دیں گے، کوئی ڈھیل نہیں دیں گے، وہ ان کو بھاگنے نہیں دیں گے. اب بھاگنے سے مراد یہی ہے کیونکہ ایک تاریخ تو رہی ہے کہ جسے اسحاق ڈار صاحب کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے، وہ گئے تھے علاج کرانے لیکن اب تک واپس نہیں آئے، علاج ان کا شاید مکمل نہیں ہوا یا واقعی ڈاکٹرز اتنے قابل نہیں ہیں کہ وہ علاج نہیں کر پائے ان کا. تو یہ ایگزامپلز تو موجود ہیں نا سر ہمارے سامنے. دیکھیں عمران خان صاحب متضاد باتیں کرتے آئے ہیں. پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ نیب ان کے کنٹرول میں ہے یا نہیں ہے. اگر نیب ان کے کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر یہ پروسیس بھی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. اور اسحاق ڈار صاحب پہ نہ کوئی مقدمہ ہے، نہ کسی بیل پر ہیں، نہ وہ کسی سے اجازت لے کر گئے تھے. اگر نواز شریف صاحب کو بیل ملتی ہے تو ان کا رائٹ ہے کہ جہاں پر بھی علاج کروانا چاہیں، جہاں موضوع سمجھیں وہاں سے علاج کروائیں. اور وہ ایک ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں پچھلے 8-10 سال سے، تو اگر انہوں نے موضوع سمجھا تو وہیں سے علاج کروائیں گے. یہ فیصلہ ان کا ہے، یہ نہ عمران خان صاحب کا ہے. ہمیں امید ہے کہ عمران خان صاحب ملکی معاملات پہ وقت دے رہے ہوں گے اور ان چیزوں پر ذرا وقت. کسی نے ان سے NRO نہیں مانگا، نہ NRO وہ دینے کے اہل ہیں. یہ بات ختم ہی کر دے تو بہتر ہے. نہیں یہاں پہ سر یہاں پہ دیکھیں دو متضاد باتیں آ گئیں. عباسی صاحب آپ کی جماعت اصرار کرتی ہے کہ نیب جو کچھ کر رہا ہے یہ تاریں کہیں اور سے ہلتی ہیں، یعنی PTI اس کے پیچھے ہے. آپ ایک جگہ خود ایکنالج کر رہے ہیں کہ نیب کے پیچھے PTI ہے، اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمیں NRO دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اگر ایک شخص آپ کے خلاف کارروائی کروا سکتا ہے تو وہ رکوا بھی سکتا ہے. جو ہمارا موقف ہے بڑا واضح ہے کہ حکومت یہ بتا دے، کیونکہ وزیراعظم کچھ کہتا ہے اس کے وزیر کچھ کہتے ہیں. وزیراعظم کا ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے، کئی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ احتساب کا عمل جو ہے میں کر رہا ہوں. وہ نیب کے کارروائی کو احتساب کا عمل کہتے ہیں اور خود اس کے ذمہ دار کہلواتے ہیں. ان کے وزیر کہتے ہیں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہ ہمارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نیب ہم سے بالا تر ہو کر آپریٹ کرتا ہے. یہ وہ فیصلہ کر لیں. ہمارا اس میں احتساب ہونا چاہیے ملک کے اندر، لیکن احتساب اور انتقام میں بڑا فرق ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آج جو کچھ بھی نیب کر رہی ہے یہ کسی بھی احتساب کے عمل کا حصہ ہو سکتا ہے. یہ نیب انتقام لے رہی ہے سر آپ سے؟ یہ چیئرمین نیب انتقام لے رہے ہیں آپ سے؟ انتقام کی بات ہے، میں تو ایک قانون کی بات کر رہا ہوں جو جس طرح اس معاملے کو ہینڈل کیا جا رہا ہے. ایک نئی مثالیں آپ کے سامنے ہیں اور صرف سیاستدانوں کی بات نہیں ہے. بریگیڈیئر اسد منیر کا خط آپ پڑھ لیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام کے سامنے نیب کی حقیقت انہوں نے واضح کر دی ہے، اور یہ وہ شخص تھے جو خود نیب کے اندر ایک اعلیٰ عہدے پر فائز رہے. تو یہ سنجیدگی سے ان معاملات کو دیکھنا پڑے گا. کالے اور اندھے قانون سے کبھی احتساب نہیں ہوتا، انتقام ضرور ہوتا ہے. چلیں، اور آج تو اب تو سر آپ کی جماعت کے کئی کارکن وہ اور رہنما وہ پچھتاتے بھی ہیں یہ کالا اور اندھا قانون جب ہمارے پاس طاقت اختیار موقع تھا ہم نے اس کو تبدیل کیوں نہ کیا. آگے بڑھتے ہیں سر. نواز شریف صاحب کی اور بلاول صاحب کی ملاقات. نہیں ایک سیکنڈ، میں اس کی وضاحت بھی آپ کو کر دوں. یہ بھی آپ کو غلط فہمی ہے میرے بھائی، یہ آپ کو غلط فہمی ہے. ہمیں سے کوئی نہیں پچھتاتا، ہمارے پاس کبھی بھی اختیار نہیں تھا کہ نہیں. پیپلز پارٹی والے ان کا موقف ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے اور ہماری جماعت کا بھی موقف یہی ہے کہ اس قانون کو ختم ہونا چاہیے، اور اگر ختم کرنا ہے تو وہ کنسنسس سے ہوگا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی کنسنسس سے. کیونکہ جو بھی کرنے کی کوشش کرے گا سب سے پہلے آپ ہی الزام لگائیں گے کہ یہ اپنی جان بچا رہے ہیں. ہم نے جان نہیں بچانی. میں نے ہمیشہ کہا ہے اس قانون کو ختم کر دیں لیکن نون لیگ پر لاگو چھوڑ دیں. لکھ دیں اس میں کہ نون لیگ پر لاگو رہے گا، لیکن اس کالے اور اندھے قانون کو ختم کریں. پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے عباسی صاحب کہ ان کا دور حکومت تھا، وفاق میں ان کی حکومت تھی، آپ اپوزیشن میں تھے. پیپلز پارٹی 62-63 کو ختم کرنا چاہتی تھی اور نیب قوانین میں ترمیم کرنا چاہتی تھی. آپ آڑے آئے، آپ سے مراد آپ کی جماعت آڑے آئی، آپ نے ایسا نہیں کرنے دیا. اگر آپ ایسا کرنے دیتے اب تو آپ پہ یہ بھی الزام نہ لگتا کہ آپ اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، کیونکہ آپ پر تو مقدمات بھی نہیں تھے تب. چلیں جی، ہم سے غلطی ہوگی، معافی دے دیں یار. آگے کی طرف دیکھیں. کالا اور اندھا قانون ہے، اس پر اتفاق کر لیں
اور اس کو ختم کر دیں. اور میں پھر یہ کہوں گا نون لیگ پر اطلاق رہنے دیں کہ اگر نون لیگ کی جان اس سے نہ بچ پائے لیکن اس ملک کو بچائیں اس قانون سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سابق وزیر اعلیٰ خان عباسی صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کیا حکمت عملی بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے، تاریخ یہ دیکھی ہے اور ریسنٹ ہسٹری ہے کہ نیب کے پاس جب کوئی جاتا ہے انویسٹیگیشن کے لیے نیب اس کو بٹھا لیتی ہے. شہباز شریف صاحب کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، علیم خان کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، بلاول بھٹو صاحب کو بلا لیا گیا نیب کے پیش ہونے کے لیے، اور اگر یہی تاریخ دہرائی جاتی ہے بلاول بھٹو صاحب کو بھی وہیں بٹھا لیا جاتا ہے. پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہوگا، بات کریں گے مرتضیٰ وہاب سے اس وقفے کے بعد. ناظرین بریک کے بعد حاضر ہیں. آج سندھ ہائی کورٹ نے آصف زرداری اور فریال تالپور کو 10 روز کی عبوری ضمانت دے دی، لیکن مقدمات کو بینکنگ عدالت سے نیب عدالت منتقل کرنے پر حکم امتناع یا جس کو سٹے آرڈر کہتے ہیں وہ جاری کرنے کی درخواست مسترد کر دی. دونوں درخواستوں کی سماعت سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ اور جسٹس عمر سیال نے کی. ناظرین آصف علی زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک نے عدالت نے یہ موقف اختیار کیا کہ بینکنگ کورٹ نے مروجہ قوانین کے برخلاف کیس منتقلی کی درخواست کو منظور کیا. نیب نے سپریم کورٹ فیصلے کی غلط تشریح کی. سپریم کورٹ نے کوئی حکم نہیں دیا کہ کیس منتقل کیا جائے. اس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا آپ نے سپریم کورٹ میں اپنا موقف پیش کیا؟ فاروق ایچ نائک نے جواب دیا کہ یہ معاملہ تب تھا ہی نہیں. سپریم کورٹ نے جب درخواستوں کو نمٹا دیا اس کے بعد نیب نے بینکنگ عدالت میں درخواست دی. فاروق ایچ نائک نے مزید دلائل دیتے ہوئے کہا کہ یہ کیس نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا. یہ کیس کرپشن کا نہیں ہے جسے نیب عدالت منتقل کیا گیا. نیب نے عدالت نے پھر استفسار کیا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو آپ سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواست دائر کیوں نہیں کرتے؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ واضح ہے کہ اس کے بعد مزید کیا بچتا ہے. عدالت نے 26 مارچ تک اس کی سماعت ملتوی کر دی. ناظرین دوسری جانب نیب راولپنڈی نے کل آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کو پاک لین اسٹیٹ کیس میں طلب کر رکھا ہے. اس میں بھی آج سندھ ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت حاصل کر لی گئی ہے، جبکہ بلاول زرداری کل جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں نیب میں پیش ہونے جا رہے ہیں. گزشتہ روز پیپلز پارٹی نے کراچی سے گڑی خدا بخش تک 4 اپریل کو لانگ مارچ کا اعلان کیا. ناظرین یہ لانگ مارچ سندھ میں وفاقی حکومت کے خلاف ہوگا. یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ساٹھ کا استعمال نہیں ہو رہا. دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری حکومت کے خلاف تنقید کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے. کالعدم تنظیموں کے خلاف حکومتی آپریشن پر بلاول نے اپنے پہلے حکومتی صفوں میں آپریشن کا مطالبہ کیا. پیپلز پارٹی نے شیخ رشید پر مقدمہ درج کرانے کی درخواست دینے کا بھی اعلان کر دیا. یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ کل پاکستان پیپلز پارٹی پنڈی شیخ رشید کے خلاف جہاں پہ اس کی رہائش ہے اس تھانے میں باقاعدہ اس قتل کی دھمکی کی FIR درج کروانے جا رہے ہیں. ناظرین شیخ رشید نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں بلاول بچہ ہے، بلاول اگر بچ کر کھیلے تو اچھا ہے ورنہ سیاست میں مارا جائے گا. لیکن گزشتہ 6 سال پیپلز پارٹی کی اپوزیشن سیاست رنگ بدلتی نظر آتی ہے. کبھی سخت موقف تو کبھی جمہوریت کی خاطر ساتھ چلنے کی پیشکش. کبھی پیپلز پارٹی پریشان نظر آتی ہے تو کبھی پر اعتماد. آج بھی جب آصف زرداری عدالت میں پیش ہونے گئے تو پریشان نظر آئے، لیکن واپسی پر چہرے پر خوشی اور قہقہوں کے ساتھ انہوں نے کیا جواب دیا ذرا یہ بھی ملاحظہ کریں. زرداری صاحب ضمانت دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نیب کے سامنے سرنڈر کرنے جا رہے ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی کی مشکلات کی وجہ نیب اور عدالتی کارروائی ہے، لیکن وہ سارا ملبہ حکومت پر ڈالنے کی کوشش کیوں کر رہی ہے؟ اس مخالفت اور اعلان کردہ احتجاج کا مقصد کیا ہے؟ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت سے کیا چاہتی ہے اور کیا ماضی کی طرح اس بار بھی پیپلز پارٹی آصف زرداری کی مفاہمتی پالیسی کے تحت اپنا موقف نرم کر لے گی یا پھر اس بار حتمی فیصلہ بلاول صاحب کریں گے یا اور اس پر جو ہے وہ قائم بھی رہیں گے اور پیپلز پارٹی مفاہمتی پالیسی کیا ترک کر دے گی؟ بات کرنے کے لیے ہم پیپلز پارٹی کے رہنما کی طرف بھی جائیں گے، لیکن یہ سوالات بڑے اہم ہیں ناظرین.
کہ یہ سب کچھ پاکستان پیپلز پارٹی اگلے چند دنوں میں اپنے حتمی فیصلے کے تحت کرے گی. ہمیں مشیر اطلاعات قانون سندھ جناب مرتضی وہاب صاحب نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ وہاب صاحب آپ کے وقت کا. سر سب سے اولین سوال یہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی جو مفاہمت کی پالیسی کو فروغ دیتی رہی ہے، آصف زرداری کی یہ پالیسی تھی، بلاول صاحب کی لیڈرشپ میں کیا یہ پالیسی اب ترک کرنے جا رہی ہے پیپلز پارٹی؟ آپ چونکہ لانگ مارچ کا اعلان کر چکے ہیں جو شاید شخصانہ ہو، تصادم کا، کنفرنٹریشن کا. علی صاحب، کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے جو کہ اس کے مینیفیسٹو کے عین مطابق ہو، اس پارٹی کے فلسفے کے عین مطابق ہو. پاکستان پیپلز پارٹی کا کرکس جو سیاست ہے وہ تو ہے عوامی پالیٹکس. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہم کرتے ہیں وہ اپنے عوام کے ساتھ کنیکشن کی بنیاد بنا کر کرتے ہیں. اور ابھی بھی جو بلاول صاحب ٹرین مارچ تو نہیں کرے، بٹ ایک ٹرین کا ٹرپ ہے ان کا کراچی سے لاڑکانہ بھٹو شہید کی برسی منانے کے لیے جب وہ جائیں گے تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ میں ٹرین کے تھرو جاؤں تاکہ میں لوگوں کو اور موبلائز کر سکوں. تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھی چیز ہے، ایک احسن چیز ہے. بلاول صاحب اپنے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، لوگوں سے بات چیت کریں گے، لوگوں کے مسائل کا ان کو پتہ چلے گا اور لوگوں کو اپنا پوائنٹ آف ویو دے پائیں گے، اپنا نیریٹو سندھ کی عوام کے سامنے رکھ پائیں گے. نعرہ کیا ہوگا مرتضی صاحب؟ ہر لانگ مارچ کا ایک نعرہ ہوتا ہے، ایک سلوگن ہوتا ہے، تو اس کا نعرہ کیا ہوگا اس لانگ مارچ کا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. یہ بنیادی نعرہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا پچھلے 50 سال سے، اور آج بھی یہی ہماری پالیسی ہے کہ جو فیصلہ سازی ہے، جو فیصلہ کرنا ہے وہ پاکستان کی عوام کو کرنا ہے، پاکستان کے پارلیمان کو کرنا ہے. ہمیں اپنی جمہوریت کو مستحکم کرنا ہے، پارلیمان کو مستحکم کرنا ہے. اور یہ جو ایک نان پارلیمنٹری سٹائل آف گورننس آج کل پی ٹی آئی کی حکومت میں ہے، جہاں پر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی جاتی ہے، اپنے سیاسی حریفوں کو انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو اس کی کرٹیسائز کرنا ہے اور پاکستان کی عوام کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی کا مقدمہ رکھنا ہے کہ کس طریقے سے بلاول صاحب کو روکا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کی عوام کے مسائل پارلیمان میں اجاگر نہ کریں، کس طریقے سے بلاول صاحب کھل کر. ایک ریسنٹ تاریخ ہے وہاب صاحب، نیب کی یہ ایک پیٹرن ہم دیکھ رہے ہیں. کوئی لیڈر جاتا ہے نیب میں پیشی بھگتنے کے لیے، نیب اس کو وہاں بٹھا لیتی ہے، وہ اریسٹ ہو جاتا ہے. اگر بلاول صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے جو کہ وہ بھی پیش ہونے جا رہے ہیں، یا اگلے کسی مرحلے میں نیب ایسی کارروائی کرتی ہے کہ گرفتار کرتی ہے بلاول صاحب کو یا زرداری صاحب کو، پیپلز پارٹی نے ایسی صورت کے لیے، ایسے سینیریو کے لیے کوئی پلان بھی مرتب کیا ہوا ہے یا اپنا کوئی لائحہ عمل ڈیزائن کیا ہوا ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی اس طرح کی چیزوں پر سمجھوتا نہیں کیا، انصاف کے تقاضوں پر سمجھوتا نہیں کیا، اور ہمیشہ اصول کی پالیٹکس کی. اور کبھی بھی یہ جو اس طرح کی دھوس والی پالیٹکس ہے، ڈرانے والی پالیٹکس ہے، اس سے کبھی پاکستان پیپلز پارٹی پریشر میں نہیں ہے. آپ نے دیکھا بھٹو صاحب کا کردار کہ ان کے خلاف ایک جعلی سیاسی مقدمہ بنایا گیا، وہ چاہتے کمپرومائز کر لیتے، ملک چھوڑ کر چلے جاتے، لیکن انہیں بہتر یہ سمجھا کہ مقدمے کو میں فیس کروں گا اور پاکستان کی عوام کے ساتھ رہوں گا. بھٹو صاحب چلے گئے، لیکن آج ان کے جانے کے 40-42 سال بعد بھی پاکستان کی عوام ان کو یاد رکھتی ہے اور سنہرے حروف میں یاد رکھتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہی پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست ہے. اگر اس طرح کی انتقامی کارروائی بلاول صاحب کے ساتھ، آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ یا اور کسی لیڈر کے ساتھ اپنائی جاتی ہے تو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اس کو ریزسٹ کریں گے اور اپنا سیاسی مقدمہ پاکستان کی عوام کے سامنے اور عدالتوں کے سامنے رکھیں گے. مرتضی وہاب صاحب، گرفتاری کو ریزسٹ کریں گے میں جو سمجھ پایا ہوں، یا گرفتاری کے بعد آپ ریزسٹنس پیدا کریں گے؟ دیکھیں، اگر گرفتاری اس بیس پر ہوتی ہے کہ عدالت نے کوئی ہمارے خلاف فیصلہ کیا، اگر ہمارے خلاف خدا نہ خواستہ کوئی جرم ثابت ہوتا ہے اور ڈیو پروسیس کے بعد گرفتاری ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون کو فالو کرنا ہر شخص کی بنیادی ذمہ داری ہے. لیکن ابھی تو نہ کوئی جرم ثابت ہوا ہے، ابھی تو الزام ہے. الزام بھی ایک فشنگ ایکسرسائز ہے کہ بلاول صاحب کو صرف ان کا پارلیمانی سیاست چونکہ سٹارٹ ہو رہی تھی، ان کو کسی طریقے سے کنٹرول کرنا تھا، تو ایک سیاسی بنیادوں پر مقدمہ بنا دیا جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے. ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ انشاءاللہ جب کبھی بھی ایک کیس پاکستان کی عدالت کے سامنے جائے گا، احتساب سامنے جائے گا، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جس طرح ماضی میں سرخرو ہوئی ہے انشاءاللہ ایک بار پھر سرخرو ہوگی. ایک جملہ مرتضی وہاب صاحب، وہ سننے کو یہ ملا تھا کہ یہ جو آغا صاحب کی گرفتاری ہے یہ سندھ اسمبلی پر حملہ ہے. اگر بلاول صاحب گرفتار ہوتے ہیں یا زرداری صاحب اسی طرح اسی پیٹرن سے گرفتار ہوتے ہیں تو وہ کس پر حملہ تصور کیا جائے گا؟
دیکھیں میں سمجھتا ہوں نیچرلی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست پر حملہ ہے, پاکستان کے اوپر حملہ ہے. ہم فیڈریشن کی پارٹی ہیں. میں سمجھتا ہوں بلاول صاحب آج کل انسانی حقوق کو جس طریقے سے پرائیورٹائز کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ انسانی حقوق کے اوپر حملہ ہوگا. پاکستان کے لیے کنسٹرکٹیو مثبت پالیٹکس کرنے والوں کے اوپر حملہ ہوگا, پروگریسو پالیٹکس کرنے والوں کے اوپر حملہ ہوگا. اور یہ ڈیموکریٹک نارمز کو جو سپورٹ کرتے ہیں نیب کی طرف سے ہوگا یا کہیں اور سے حملہ ہو رہا ہوگا, پی ٹی آئی کی طرف سے حملہ ہوگا, یا صرف آپ اس کو نیب کی حد تک رکھیں گے کہ یہ نیب کا حملہ ہے بھائی؟ دیکھیں ہم پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جو بھی یہ پروسیس احتساب کا چل رہا ہے, نیب کے پیچھے بالکل تحریک انصاف کی حکومت کا کوئی نہ کوئی انوالومنٹ ہے. کیونکہ جیسے کہ آپ لوگ سب کو پتہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیب انویسٹیگیشن سٹارٹ کرتی ہے تو کوئی وفاقی وزیر آ کے اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے, وفاقی وزیر آ کے ٹی وی پر نیشنل میڈیا کے اوپر پیشن گوئیاں دیتا ہے کہ آج فلاں بندہ گرفتار ہو جائے گا, آج فلاں کارروائی کی جائے گی. تو جس طریقے سے وفاقی حکومت نیب کی ترجمانی کر رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ نیب کے پیچھے شاید بالکل پی ٹی آئی ہے اور نیب شاید نیازی اکاؤنٹیبلٹی بیورو بن چکی ہے اس وقت. ایک چیز انپریسیڈنٹڈ ہے, آپ کے خلاف ہمیشہ سے احتساب کے اداروں نے کارروائی کی آپ کی جماعت کے خلاف, یہ میں مانتا ہوں, اکنالج کرتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن نون لیگ کے خلاف تو سر پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے, ایک جرم ثابت ہوا حرکت میں آ رہی ہے نون لیگ کے خلاف. نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ آپ کی بات اپنی جگہ درست. میرا سوال مختلف ہے جی. نون لیگ کے خلاف کبھی کارروائی نہیں ہوئی. دیکھیں تو چلے میں سمجھتا ہوں نون لیگ شاید اب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرز کی سیاست کرنے کی شاید کوشش کر رہی ہے, شاید ان سے لوگ خوش نہیں ہیں اس وجہ سے ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. بٹ دیٹ ڈز ناٹ ٹیک اس اوے فرام دا مین پوائنٹ کہ آیا کسی بھی حکومت کا بنیادی فرض کیا ہے. اس کا بنیادی فرض ہے کہ نہ صرف انصاف ہو بٹ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. کیا خان صاحب نے کہیں بھی اس طرح کی کوئی کوشش کرنے کی ایفرٹ کی ہے؟ انہوں نے کوئی اس طرح کی کوشش نہیں کی, جو کہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ نیب کی ان کارروائیوں کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن میں علی صاحب ایک بار پھر ایمفیسائز کرنا چاہوں گا کہ یہ تاثر آپ بالکل نہ لیں کہ ہم احتساب کے خلاف ہیں. ہم سمجھتے ہیں احتساب ہو اکراس دا بورڈ ہو, ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو. آپ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہ کریں, میں نے غلط کام کیا میرے خلاف کیس عدالت میں فائل کریں, عدالت اگر میرے خلاف فیصلہ کرتی ہے بالکل میرے اوپر ہتھکڑیاں پہنائیں, مجھے جیل بھیجیں. لیکن جب تک عدالت فیصلہ نہیں کرتی, یہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے کہ آپ پاکستان کے سیاسی لیڈران کو, پاکستان کی بیوروکریسی کو یا پاکستان کے اور لوگ جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے, میں بریگیڈیئر اسد منیر کی اگزامپل آپ کو دینا چاہوں گا, میں پنجاب یونیورسٹی کے ان پروفیسرز کی اگزامپل دینا چاہوں گا جن کو آپ نے ہتھکڑی لے کے, یا آپ نے پشاور میں دیکھا وہ جو آرکیولوجسٹ آئے تھے پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے, ان کو آپ ہتھکڑی پہنا کے آپ عدالتوں میں پیش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے. آپ منفی پروپیگنڈا پاکستان کے بارے میں دنیا بھر میں شو کرتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہیومن رائٹس میں بلیو کرتے ہیں تو آپ کو اپنے عدالتی نظام کو مستحکم بنانا پڑے گا, عدالتوں سے فیصلے کرانے پڑیں گے. اگر عدالت فیصلہ کرتی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب سے بلاول صاحب نے وہ بات کی ہے, میں اور مجھ جیسے باقی لوگ اس شش و پنجے مبتلا ہے کہ کون ہے وہ شخص جو ایسی حرکت کر رہا ہے. بلاول صاحب نے کہا کہ جی ان کو قتل تک کی دھمکیاں مل رہی ہیں کیونکہ انہوں نے کالہ دم تنظیموں کے خلاف اور ان سے منسلک لوگوں کے خلاف جو ہے وہ بات کی ہے. بلاول صاحب یا خود یا آپ ان کے بہاف پہ جا کے سر پرچہ درج کروائیں. وہ اتنے بڑے لیڈر ہیں, اتنی بڑی پارٹی کے چیئرمین ہیں, ان کو قتل کی کوئی دھمکیاں دے رہا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کریں اور یہ بھی بتائیں وہ ہے کون جو قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے ان کو. دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی مبہم بات نہیں ہے. ایک بہت ہی اہم وفاقی وزیر نے بڑا کھل کے اس طرح کی بیان بازی کی ہے اور وہ آپ کے سامنے ہے. آپ خود بھی مرتضیٰ صاحب وکیل ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں, لیکن اگر ایک ایسا شخص جو کہ جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے تو یہ معاملہ سیاست سے بڑھ کے جو ہے وہ بہت خطرناک لیول پہ چلا جاتا ہے. وہ ہے کون شخص؟ مرتضیٰ صاحب میں چاہوں گا جاتے جاتے یہ ضرور کم سے کم پتا ہو, پیپلز پارٹی کے کم سے کم کارکنوں کو تو پتا ہو کون ہے جو ان کے چیئرمین کی جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے. کون ہے سر جس سے جان کی دھمکی دی؟ دیکھیں ایک مجھے باقی تفصیلات تو نہیں پتا, بٹ ایک جو میڈیا کے تھرو ہم سب کے ساتھ چیزیں شیئر ہوئی ہیں, سب کو نظر آئے, وہ شیخ رشید صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا. شیخ رشید صاحب کی تنبیہ تھی, دھمکی تھی, جو سب کے سامنے جو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوئی ہے. یہ چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں اور شیخ رشید صاحب نے پھر بات کو پھر تبدیل کرنے کی کوشش کی کہ ان کا مطلب یہ نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں اگر شیخ رشید صاحب کے اندر تھوڑا سا ظرف ہوتا تو وہ پشیماں ہوتے اپنی بات کرنے پہ اور کم از کم وہ معافی مانگ لیتے کہ جو انہوں نے بات کی تھی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں وہ غلط تھی, تو یہ معاملہ اسی طرح ریزالو ہو جاتا. لیکن اگین چونکہ غلطی تسلیم کرنے میں یہ لوگ بلیو نہیں کرتے تو اس لیے معاملہ آج بھی کھڑا ہوا ہے. یہ
ٹھیک ہے، بہت شکریہ مرتضیٰ وہاب صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کیا سیاسی حکمت عملی بنائے گی اگر ان کے خلاف جو دائر مقدمات ہیں اس میں ان دونوں کو مزید سزائیں ہو جاتی ہیں؟ تو بات کریں گے سینئر اینالسٹ ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی اس وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد حاضر ہیں۔ خاموش رہیں، احتجاج کریں یا تحریک چلائیں؟ اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ اگر تحریک چلانی جائے تو پھر اس کا مرکز کیا ہوگا؟ کیونکہ مسلم لیگ نون کا پاور بیس، جی ہاں ناظرین، ان کا پاور بیس پنجاب میں ہے اور پیپلز پارٹی سندھ میں طاقت رکھتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت مقدمات کا سامنا کر رہی ہے اور گرفتاریوں سے بچنے کے لیے عدالتوں کے چکر بھی لگا رہی ہے، اور ابھی گزشتہ روز ہی پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو ایک لانگ مارچ کا اعلان بھی کر چکے ہیں، اور اس سے کچھ روز پہلے بلاول بھٹو نے نواز شریف سے ملاقات بھی کی۔ مقصد اس ملاقات کا صرف عیادت بتایا گیا، لیکن ممکن نہیں لگتا کہ عیادت کے ساتھ ساتھ سیاست پر بات نہ کی گئی ہو۔ حالات نے دونوں جماعتوں کو ایک صفحے پر لا کر کھڑا کر دیا اور اب ان کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ مل کر کوئی ایک حکمت عملی بنائے۔ نواز بلاول ملاقات کے بعد ایک بار پھر میثاق جمہوریت کی بازگشت سامنے آ گئی ہے۔ یہ کہا گیا کہ میثاق جمہوریت کو توسیع دی جائے گی، اس کو ریوائز کیا جائے گا۔ تو کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک تحریک انصاف کو چھوڑ کر دیگر جماعتوں کے ساتھ ملانے جا رہی ہے؟ جب میثاق جمہوریت ہوا تھا تو اس کا مقصد تو جمہوریت کی بحالی اور آمریت کا خاتمہ تھا۔ اس نئے میثاق جمہوریت کا منشور کیا ہوگا اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ کیا دونوں جماعتیں مل کر کوئی تحریک چلائیں گی؟ اور اس سے بھی اہم سوال یہ ہے ناظرین کہ کیا مسلم لیگ نون کوئی تحریک چلانا بھی چاہتی ہے؟ کیونکہ ان دنوں یہ جماعت مزاحمت سے گریز کا راستہ اختیار کی ہوئی ہے، یہاں تک کہ نواز شریف صاحب نے کارکنوں کو اپنے حق مظاہرہ کرنے سے منع کر دیا، اور پارٹی قیادت بھی اپنے قائد کے لیے آواز اٹھا رہی ہے، وہ بھی صرف ٹی وی کے ٹاک شوز کی حد تک۔ اور اگر نواز شریف کی درخواست ضمانت مسترد ہو جاتی ہے اور پیپلز پارٹی قیادت بھی دھر لی جاتی ہے تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کیا کریں گے؟ تجزیے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مظہر عباس صاحب بھی اور ہما بقائی صاحبہ بھی۔ ہم بات کریں گے مظہر صاحب سے۔ مظہر صاحب، نون لیگ کا اس وقت آپ مزاج کیا دیکھ رہے ہیں؟ دونوں جماعتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو کہتی ہیں جی ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، فرض کریں لگایا جا رہا ہے اور وہ دیوار سے لگ جاتی ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پلٹ کے وار کریں گی یا پھر یوں ہی سہتی رہیں گی جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے؟ شکریہ علی۔ دیکھیے، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں کا سیاسی مزاج مختلف ہے اور دونوں کی سیاست بھی مختلف ہے۔ نون لیگ کا پاور بیس جس طرح آپ نے کہا پنجاب ہے، اور پنجاب میں ان کا پاور بیس بہت زیادہ ڈیمیج نہیں ہوا 2018 کے الیکشن میں، تمام تر جو بھی صورتحال ہوئی اس کے باوجود بھی، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی پتہ ہے، اور اسی وجہ سے اس کا مسلم لیگ نون غالباً وہ انتظار کرے گی، وہ ایجیٹیشن کی طرف نہیں جائے گی۔ اسمبلی کے اندر جو بھی ہوتا رہے گا وہ اس لحاظ سے وہ تحریک انصاف کے خلاف اس کو ایک سخت اپوزیشن دیتی رہے گی دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کے، لیکن وہ انتظار کرے گی لوکل باڈیز الیکشن کا۔ اچھا، اور لوکل باڈیز الیکشنز جو ہیں وہ اصل ٹیسٹ ہوں گے تحریک انصاف کا بھی، تحریک انصاف کے لیے بھی اور مسلم لیگ نون کے لیے بھی پنجاب کے اندر۔ تحریک انصاف کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ پنجاب میں ان کی حکومت بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں نہیں ہے۔ انہیں یہ بھی عمران خان کو اندازہ ہے کہ جہانگیر ترین کے جانے کے بعد پنجاب میں ان کا جو ہولڈ ہے وہ زیادہ تر اس کا جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے پاس ہاتھ آ گیا ہے، اور اس وقت چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ اصل شاٹس کھیل رہے ہیں۔ تو یہ جو پوزیشن ہے یہ تحریک انصاف کے لیے بھی کمفرٹیبل نہیں ہے، اس لیے مسلم لیگ نون کو ماں سوائے اس کے کہ انہیں یہ فکر ضرور ہے کہ نواز شریف صاحب کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کو یہ اندازہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب جیل میں بھی رہتے ہیں تب بھی مسلم لیگ نون کو سیاسی طور پہ نقصان نہیں ہے، اور جو ہے وہ جیل کے اندر ہی نواز شریف صاحب جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے طے ہے مظہر صاحب کہ میاں صاحب کا اپنا سیاسی مستقبل فی الحال تو بلیک نظر آتا ہے، کوئی روشن تو نظر آ نہیں رہا،
تو نون لیگ میاں صاحب کی قید، بیماری، اس کو کیپٹلائز بھی تو کر سکتی ہے، جو وہ کر بھی رہی ہے غالباً. تو میاں صاحب اٹ سیلف شاید اپنے بارے میں اتنے ورڈ نہ ہو، وہ جماعت کے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے شاید وہ زیادہ محنت کریں، اس کے لیے کوئی حکمت عملی بنائیں. دیکھیں یہ بات آپ کی درست ہے اپنی جگہ، لیکن ہم جب سیاسی مستقبل کہتے ہیں تو وہ ہم الیکٹورل پالیٹکس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. سیاسی مستقبل تو ان کا اپنی جگہ رہے گا، اگر مسلم لیگ نواز اس کا نام رہے گا پارٹی کا، اور ووٹ بینک بھی نواز شریف کے نام پہ پڑے گا، تو وہ تو اپنی جگہ ان کا موجود ہے. تو اس لیے انہیں اس کی فکر نہیں ہے. یہ بات ان کو ضرور ہے کہ اگر ان کے ریویو کا جو ہے فیصلہ آتا ہے اور اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ ان کا ریویو ریجیکٹ ہو جاتا ہے بلکہ مریم نواز کا بھی ریجیکٹ ہوتا ہے، تو ان کو یہ ضرور وہ ہوگی کہ ان کا انٹرسٹ پالیٹکس میں اس طرح نہیں رہے گا اگر مریم نواز بھی آؤٹ ہو جاتی ہیں. دوسری طرف اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا آپ دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ماضی میں رہی تھی، وہ آصف علی زرداری کے خلاف جب مقدمات تھے تو اس وقت ان کے سامنے بے نظیر بھٹو تھیں جو ان چیزوں کا مقابلہ کرتی تھیں. بالکل. آج بلاول بھٹو کے پاس وہ اسٹرینتھ، پولیٹیکل اسٹرینتھ اس طرح نہیں ہے جو بے نظیر صاحبہ کے پاس تھی. پنجاب میں پیپلز پارٹی کا اچھا ہولڈ ہوا کرتا تھا، تو وہ ایک بہت بڑی چیلنجر تھی. بلاول بھٹو کو خود زرداری صاحب نے سیاسی طور پہ کمزور کر دیا. اگر زرداری صاحب پیچھے ہوتے، 2-3 سال پہلے پیچھے ہٹ جاتے اور بلاول کو ہی ساری پالیٹکس کرنے دیتے، اور بڑے اس میں غلطیاں بھی کرتی ہیں اور بہت سے پارٹی کے رہنماؤں نے مشورہ بھی یہی دیا تھا، تو انہوں نے خود بلاول کی جو شخصیت ہے اور سیاسی طور پہ بلاول کو نقصان پہنچایا. آج بلاول کے لیے مشکل یہ ہے کہ ایک طرف اس پہ ڈائریکٹ اٹیکس ہو رہے ہیں اور دوسری طرف اسے آصف علی زرداری صاحب کو بھی ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے. تو وہ ایک مجبوری کرنا پڑ رہا ہے آپ کو لگتا ہے؟ تو مجھے کوئی جوائنٹ تحریک چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. نہیں، یہاں پہ یہ جوائنٹ تحریک کا اندیا مظہر صاحب ایک جملے سے ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب بلاول ملاقات کرنے جاتے ہیں نواز شریف صاحب سے تو وہاں پہ دونوں میں اس بات پر اتفاق ہوتا ہے کہ ہمیں میثاق جمہوریت کو ریوائز کرنا ہوگا اور یا اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ ایڈ کرنا ہوں گی. ہم نے پیپلز پارٹی والوں سے پوچھا بھی کہ آپ اس میں مزید کیا ایڈ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا جواب کچھ ملا جلا صحیح تھا. تو یہاں سے آپ کو نہیں لگتا کہ 62-63 بھی ڈسکس ہو رہا ہے ملاقات میں، چارٹر آف ڈیموکریسی کو بھی ریوائز کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو کہیں کہیں ان کے آپس میں رستے شاید ایک ہو جائیں، پھر ایک ہی ڈگر پہ چل پڑیں؟ دیکھیں علی، جو جوائنٹ تحریک چلتی ہے اس کے کچھ ماضی میں عوامل ہوتے ہیں، اور چاہے وہ لانگ مارچ ہو، چاہے ملین مارچ ہو، چاہے ٹرین مارچ ہو، یہ سارے مارچز ہم نے دیکھے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی قوت ضرور ہوتی ہے. یہاں جو اس وقت جو پرابلم دونوں پارٹیوں کو فیس آ رہی ہے کہ اگر وہ کوئی جوائنٹ تحریک چلاتے بھی ہیں تو انہیں نہ عدلیہ کی طرف سے کوئی اس حوالے سے کوئی چیز ملے گی، نہ کسی تیسری قوت کی طرف سے. یہ ان کا تو وہ اس کا انتظار کریں گے جب تحریک انصاف کو اور ان کی حکومت کو خود کوئی پرابلم ہوں گی، اور اس دباؤ کے تحت جو ہے وہ ان کی جو تحریک ہے وہ ان کو یہ امید ہو کہ اس تحریک میں کوئی کامیابی ہوگی. تو یہ میرا خیال ہے اس وقت جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لیے زیادہ بہتر لائعمل یہ ہے کہ ان کے پاس پنجاب میں اس وقت مسلم لیگ تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں، وہ مرکز میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں انہیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ اگر کوئی افراتفری مچی اور کوئی پولیٹیکل کیوس ہوا تو کہیں تیسری قوت نہیں آ جائے گی، اور تیسری قوت بہرحال ان کے لیے جو ہے کسی بھی طریقے سے کوئی راستہ ہموار نہیں کرتی نظر آ رہی. تو یہ دونوں کو سب سے بڑی پرابلم ہے. اس لیے ان کے لیے اس وقت واحد چوائس یہ ہے کہ اسمبلیز کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر وہ تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دیں، اور وہ دے سکتے ہیں. تحریک انصاف کے لیے لیجسلیشن مشکل ہوگی ان کے تعاون کے بغیر، اور ان کا تعاون تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو درکار ہوگا. تو وہ اسی کو کیش کرانا چاہتے ہیں، لیکن مجھے باہر کی سطح پہ، سڑک کی سطح پہ مجھے کوئی بھی جوائنٹ اپوزیشن یا گرینڈ اپوزیشن الائنس کے تحت کوئی تحریک نظر نہیں آ رہی. بالکل ٹھیک. تو مظہر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے کیسز کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بلاول صاحب کو نیب نے بلا لیا ہے، نیب جب بلاتی ہے تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے وہ بٹھا بھی لیتی ہوتی ہے اپنے پاس، پر گرفتاری بھی ڈل چکی ہوتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیسز جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچنے کے بالکل قریب آ چکے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو کیس ہے خاص طور پہ فیک اکاؤنٹ یا منی لانڈرنگ کا، یہ بڑا سیریس کیس ہے،
اور اس کے جو بھی اب تک جو GIT کی رپورٹس بنی ہیں, جو انہوں نے فیکٹس جمع کی ہیں, جو ان کے لوگوں سے بات ہوئی ہے, ان میں سے کچھ لوگوں سے میری بھی بات ہوئی ہے, جو اس میں جو ان کا ایک مین وہ ہے, اس کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نیب کو یہ مقدمات عدالت میں ثابت کرنے ہیں. یہ ہم اس کو فیس ویلیو پہ دیکھیں GIT کی رپورٹ کو, تو یہ اس میں پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب بہت مشکل میں نظر آتے ہیں. لیکن کیا نیب اسی انداز میں جس انداز میں GIT کی رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے, عدالت میں بھی اسی طرح ثابت کرنے میں کامیاب ہوگی نہ ہوگی, یہ اصل امتحان ہے. اور یہ ضرور ہے, یہ چیلنج دونوں کے لیے بھی ہے. اور اگر زرداری صاحب یا بلاول اس پورے مقدمے سے نکل آتے ہیں تو پھر گورنمنٹ کے لیے اور نیب کے لیے بہت زیادہ امبیرسنگ پوزیشن ہوگی. بالکل, جیسا کہ شہباز شریف صاحب کی کیس میں ہم نے دیکھا بھی ہے. بہت شکریہ آپ کا مظہر عباس صاحب, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, یہ ہوا بقائی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحبہ, ایک تحریک چلانے کی بات تو ہوتی ہے کیونکہ دونوں جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے. آپ کو لگتا ہے دونوں جماعتیں کسی بھی صورت میں ایک پیج پر آنے کے بعد کوئی مشترکہ تحریک چلا پائیں گی؟ دیکھیے, میرج آف کنوینئنس ہے اور ابھی بھی دونوں جماعتوں کو اس بات کا بہت واضح طور پہ اندازہ ہے کہ شاید اسٹریٹ موبلائزیشن یہ نہیں کر سکتے, باوجود اس کے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو 1 سال ہو گیا ہے, معاشی مسائل بھی ہیں اور بیچ میں تھوڑی سی ڈسلیوژنمنٹ بھی سیٹل ان ہوئی تھی, ابھی بھی ہے کسی حد تک. لیکن ابھی بھی میرا نہیں خیال کہ اس حد تک ڈسلیوژنمنٹ ہے PTI کے خلاف کہ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں لوگوں کو سڑکوں پہ نکال سکیں, کیونکہ ابھی بھی زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں وقت دینے کی ضرورت ہے. پلوامہ نے عمران خان صاحب کو ایک اور پولیٹیکلی تو بہت اسٹرینتھن کیا ہے. تو دیکھیے سڑک, اور وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم احتجاجی سیاست پہ نہیں جانا چاہتے, ہم انہیں وقت دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ سیاسی شہید نہ بنے. یہ پردہ داری ہے ان حقائق سے جن کا مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ اسٹریٹ موبلائزیشن کی ان میں اس وقت وہ نہیں ہے, کر نہیں سکتے اسٹریٹ پہ لوگوں کو, میرا نہیں خیال کھلا سکتے. ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے ان دونوں جماعتوں میں کہ اگر ہم اسٹریٹ موبلائزیشن نہیں کرتے, جو معاشی پالیسیاں ہیں موجودہ حکومت کی, ٹھیک ہے آپ کو ایک روم مل گیا پلوامہ کے بعد جو سیناریو ہوا, آپ نے اس میں بڑی جائزہ کار کروا لی, لیکن جو معاشی پالیسیاں ہیں اس میں امید یہ دونوں جماعتیں کر رہی ہیں کہ مستقبل قریب میں لوگ خود باہر نکل آئیں گے اپنے گیس کے بل ہاتھ میں پکڑ کے, بجلی کے بل ہاتھ میں پکڑ کے, تو شاید ہمیں ان کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. دیکھیے معاشی مشکلات تو ہیں اور میرا خیال ہے کہ مزید مشکلات ہوں گی, لیکن ان مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے PTI کے ان ایکسپیرینس سے. کوئی بھی فائنانس منسٹر جو ہے وہ خود کھڑے ہو کے یہ نہیں کہتا کہ جی لوگوں کی چیخیں نکلیں گی. There are better ways of saying things. عمران خان صاحب نے کچھ پیسہ مقدس کیا ہے گیس کے بلز کے حوالے سے تاکہ لوگوں کو ریٹرن ہو جائے, تو یہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ماس موبلائزیشن نہ ہو سکے. یہ جو آپ سٹیپس دیکھ رہے ہیں یہ اسی بات کی عکاس ہیں. اسی طرح جو پنجاب میں تنخواہیں بڑھائی گئی, حالانکہ وہ اتنا غلط سٹیپ نہیں تھا, واقعی تنخواہیں بہت کم ہیں, لیکن اس پہ بھی عمران خان صاحب نے شدید مذمت بھی کی اور ناراضگی کا بھی اظہار کیا. تو ایسا تمام جو ان کے اقدامات ہیں ان سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے حکومت ابھی بھی لوگوں سے یا عوام سے جڑی ہوئی ہے. پھر کوشش ہے کہ جاب جنریشن ہو جائے, کوشش ہے کہ پروجیکٹس آ جائیں, کوشش ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے یا ینگ لوگوں کے لیے کچھ کر دیا جائے. دیکھیے معاشی حقیقت تو یہ ہے کہ اگر چاہے پیپلز پارٹی پاور میں آتی, چاہے PMLN پاور میں آتی, معاشی مسائل یہ تھے. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ جو PTI کی فلپ فلاپ پالیسی ہے بالخصوص IMF کے حوالے سے, اس سے کچھ نقصان ہی ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو IMF کے پاس بہت پہلے چلے جانا چاہیے تھا, اس کے بعد یہ بیل آؤٹس آتے تو ان کی لیوریج بڑھ جاتی. انہوں نے اپنی لیوریج کم کی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, دوسری بڑی اہم بات پیپلز پارٹی کے حوالے سے, انہوں نے بڑی کوشش, اور زرداری صاحب کی تو شروع دن سے کوشش رہی مفاہمت کی پالیسی اپنائے, یعنی سب گھروں کو خوش رکھے. پھر بھی کوئی ایک گھر شاید ناراض ہو گیا ان سے, اور اس کے باوجود, اور وہ صرف خود اس کے عتاب میں نہیں آئے, اپنے بیٹے کو بھی اس مشکل سے دو چار کر بیٹھے ہیں. بلاول صاحب بھی اتنی ہی مشکل میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں جس میں زرداری صاحب ہے. دونوں کا مستقبل, بالخصوص بلاول صاحب کا, وہ کس طرح دیکھ رہی ہے آپ موجودہ مقدمات کے تناظر میں؟
देखिए, जो जरदारी साहब की मफामत की पॉलिसी थी ना, जरदारी साहब उसे मफामत कहते थे, मैं उसे सियासी बका और कुर्सी बचाओ मुहिम थी उनकी, और अभी भी वो कुर्सी बचाओ मुहिम पे भी हैं। और उन्होंने बहुत जल्दी अंदाज़ा कर लिया था कि अगर वो बिलावल भुट्टो के स्क्रीन के पीछे नहीं छुपे तो फिर उनको शायद सिंध के अवाम भी ना माफ़ करें, क्योंकि आप हार्डकोर सिंधियों से मेरी बात होती है, आप उनसे भी बात करें, अगर उनसे कहा जाए ना कि अदी और जरदारी को सज़ा हो जाएगी तो वो लोग माजरत के साथ ही कहते हैं कि जान छूटेगी। जो आपको हार्डकोर लोग नजर आते हैं जो पीपल्स पार्टी में इस वक्त बैठे हुए उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, ये वो लोग हैं जो आउट ऑफ कंपल्शन कर रहे हैं, इनके पास कोई चॉइस नहीं है। तो फहमीदा शाह हूँ, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, या दूसरे लोग हों, अमित सईद गनी साहब हों, ये बेचारे ये क्या करें, इनके पास ऑप्शन क्या है। जो एहतजाज एहसन जैसे लोग हैं जिनकी अपनी स्टैंडिंग है, आपको ये बात वाज़े तौर पे नज़र आती है कि वो कद्र अलहदा हो गए, और जो पीपल्स पार्टी की स्पिरिट थी, फॉर एग्जांपल जो ये जो इनके स्पीकर थे सेनेट में, जो इनके चेयरमैन थे, उनसे पीपल्स पार्टी नाराज हो गई, क्योंकि वो ऐसी बात करते थे रज़ा रब्बानी साहब से, तो पीपल्स पार्टी नाराज हो गई, क्योंकि रज़ा रब्बानी साहब जो पीपल्स पार्टी की ट्रू वैल्यू सिस्टम है उसको लेके चलते थे, एहतजाज उसको लेके चलते थे। पीपल्स पार्टी के साथ अब वो लोग जुड़े रह गए हैं जो जरदारी बचाओ मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं, वरना कोई सियासी बका नहीं है पीपल्स पार्टी में। और बिलावल भुट्टो के साथ तो इन्होंने जुल्म किया है। मैं उसी पे आना चाह रहा था कि जरदारी साहब तो जरदारी बचाओ मुहिम पे काम कर रहे हैं सर, लेकिन बेटा बचाओ या बिलावल बचाओ, वो ये जरदारी साहब के ज़हन में नहीं आता कि बेटा भी बचाना है, बिलावल को भी बचाना है। हाँ, अभी तो वो ये कह रहे हैं बेटा मुझे बचाए, यानी बिलावल साहब को जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा खुद बचने के लिए। मतलब वहां पे बिलावल भी मजबूर है ना। मैं डावोस में बिलावल भुट्टो साहब से मिली थी लास्ट ईयर, और जिस तरह उनको इंटरनेशनल मीडिया ने जिस तरह उनकी पजीराई की थी, जिस तरह वो अपने आप को कैरी कर रहे थे, मेरे ख्याल है कि बहुत ब्राइट फ्यूचर था बिलावल भुट्टो का, अगर वो अपने आप को पीपल्स पार्टी से नहीं, जरदारी और फरियाल साहिबा की कमजोरियों से ना जोड़ते या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं निकल पड़ते। मेरे ख्याल है उनकी भी मजबूरी है बहुत सारे, और इस वक्त मेरे ख्याल है कि कल तो इनको ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत सख्त फैसला आने वाला है, इसलिए प्रोटेक्टिव बेल की भी बात हो रही है। कारकुनान से भी कहा है आप वहां आए, देखते हैं कल कितने कारकुनान इनके सपोर्ट में आते हैं। मुझे बहुत उम्मीद नहीं है कि बहुत नंबर्स होंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हुमा बकाई साहब के वक्त का। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।